अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। अफगानिस्तान, इराक और शाम में जंग, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में खून खराबे के बाद हिरोशिमा में हुई अमन की बात। बलोचिस्तान में ड्रोन हमले पर तशवीश का इजहार, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ हर चैलेंज से निमटने को तैयार, मुत्तहिद होकर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान। और 2014 में 41 दहशतगर्दों के लिए 1147 मासूमों का कत्ल, ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इंसानियत कहां। कोलैटरल डैमेज के नाम पर कत्लेआम पर भी प्रोग्राम में बात होगी। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। हबीब जालिब का ये शेर एक सवाल की सूरत में अमरीकी पॉलिसीज पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक तरफ अफगानिस्तान, इराक, शाम समेत दीगर ममालिक में जंग छेड़ रखी है और दूसरी तरफ दुनिया में अमन का ख्वाब देख रहे हैं। हिरोशिमा, जहां अमरीका ने 71 साल पहले बदतरीन दहशतगर्दी की, एटम बॉम्ब मारकर 1.5 लाख अफराद मार डाले, आज वहीं खड़े होकर अमरीकी सदर आलमी अमन और न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि खात्मे के लिए। उनका क्या कहना था, पहले आपको ये सुनवाते हैं। Every great religion promises a pathway to love and peace and righteousness, and yet no religion has been spared from believers who have claimed their faith as a license to kill. Nations arise, telling a story that binds people together in sacrifice and cooperation, allowing for remarkable feats, but those same stories have so often been used to oppress and dehumanize those who are different. लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है, वहीं आकर अटक जाती है। अमेरिका मानता है कि आज भी दुनिया में नाइंसाफियां की जा रही हैं और दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए जंग के हवाले से अपनी सोच को बदलना होगा। लेकिन जब ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तानी कबायली इलाकों में 2014 में सिर्फ 41 दहशतगर्दों को टारगेट करने के लिए कोलैटरल डैमेज के नाम पर हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल कर दिया जाए, ऐसे में अमन भला कैसे मुमकिन हो। या तो सदर ओबामा इन हलाकतों से बेखबर हैं, या वो जंग को ही अमन का वाहिद रास्ता समझते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बदअमनी की जिम्मेदार बज़ाहिर अमरीकी पॉलिसियां ही दिखाई देती हैं। आज का ये इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शी साहब और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। अमरीकी सदर ओबामा का दौरा हिरोशिमा और अमन की ख्वाहिश का इजहार, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका। एक ऐसी जगह जहां अमेरिका ने तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे हैं, वहां खड़े होकर इंसानियत और अमन की बात करना कैसा लगता है? क्या ज़ेब देता है अमरीका को? मैं समझता हूँ कि अमरीका ने ये बहुत बरमहल फैसला किया है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका वापस हिरोशिमा की तरफ गया है। सदर बराक ओबामा वहाँ गए हैं और अगरचे उन्होंने खुल के मुआफ़ी नहीं मांगी, कोई माज़रत नहीं की, क्योंकि उनकी रियासत शायद इस बात की इजाज़त नहीं देती। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी तरजीहात में ये अभी शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज चुने हैं, जो पूरे का पूरा इस दौरे का पैराया है, और उसके बाद जिस किस्म का उन्होंने रवैया वहाँ अपनाया है, जिस किस्म का उनका लबो लहजा है, उस सब से आया है कि वो जापान के लोगों से बल्कि तमाम इंसानियत से मुआफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसने एटमी हथियार इस्तेमाल किए हैं और इन हथियारों के इस्तेमाल होने के बाद ये वाज़े हो गया कि ये हथियार कितने मोहलक हैं। और उसी वक्त लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि आइंदा ये कभी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, इस्तेमाल हुए हैं। और अब जो है जापान, उनका जाना इलामती तौर पर भी अहम है और इससे
امن و سلامتی لیکن جس طرح اور سے آپ نے کہا انسانیت کا ایک مخصوص پیغام. کا استعمال کیا گیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر نہ معذرت کی گئی نہ معافی مانگی گئی. خورشید قصوری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایٹمی دھماکے کے 71 سال کے بعد امریکی صدر ہیروشیما پہنچے، ان کی خواہش کا اظہار وہ کر رہے ہیں، یقیناً دنیا بھر کے لیے خوش آئند پیغام ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ امن کا پرچار ہے یا پھر سیاسی بیان ہے صرف؟ دیکھیے، یہ جو پریزیڈنٹ اوباما کا یہ دورہ ہے، اور جاپان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ جو ہیروشیما ناگاساکی کی بامبنگ ہے، ایٹ لیسٹ پاپولر لیول پہ. گورنمنٹس تو کوئی جو ہے ریکنسائل کر گئی ہیں، امریکہ کا الائنس بہت پرانا ہے جاپان کے ساتھ، لیکن ایک مائنورٹی ضرور ہے جو اسٹرانگلی فیل کرتی ہے جاپان میں کہ امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے معافی تو نہیں مانگی، باہر صورت جا کے ایک حد تک تلافی کی ہے. لوگ تو وہاں جو لوگ نیشنلسٹ ہیں وہ ان کی یہ خواہش تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ جا کے وہاں معافی مانگیں. قصوری صاحب معافی بالکل نہیں مانگی، لیکن ہیروشیما میں امن کی بات کی ہے. وہ یہاں یہ بھول گئے کہ دنیا کے ایک خطے میں وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے معصوم اور بے گناہوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، جسے وہ جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ دوغلا پن ظاہر کرتا ہے یہ امریکی پالیسیز میں؟ میں تو 100% آپ سے اگریمنٹ میں ہوں کہ یہ جو ہے اس کا یوز جو ہے بہت غلط ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ٹیریٹوریل ساورنٹی تو ایک قانونی ایشو ہے جو کہ یہ ہے ہی ہے پاکستان کی، لیکن اس سے بڑھ کے انسانی اور اخلاقی بنیاد پر اس قسم کی انریسٹرکٹڈ یوز جو ڈرونز کی ہے وہ تو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے، بنیادی انسانی حقوق کی. لیکن جو آپ کا ایک جنرل سا سوال ہے وہ تو پھر ہمیں سب کچھ ہی دوبارہ سوچنا پڑ جائے گا. کیا فوجیں ملک رکھتے نہیں ہیں، اور کیا فوجیں جو ہیں وہ کوئی پھول تو نہیں پھینکتی ہیں ایک دوسرے پہ، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے گولہ بارود ہی استعمال کرتی ہیں نا. تو ایک وہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ آپ کے سوال میں اہمیت ہے کہ جو انہوں نے یہ ڈرون حملہ کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے. بالکل. جب ہم ڈرون حملے کی بات کرتے ہیں تو جو تازہ واقعہ ملا منصور کی ہلاکت کا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد یہ تاثر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ اور افغانستان پاکستان کو طالبان سے مذاکرات کے عمل سے باہر کرنا چاہتے ہیں. کیا ایسا ہی اتفاق کریں گے آپ؟ دیکھیے، بہت یہ حقیقت پر مبنی پالیسی نہیں ہوگی اگر یہی ان کا مقصد ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کی یہ پالیسی ہے تو بہت بودھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو وہ پریشرائز میں کریں. لیکن یہ بھی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. بہتر پالیسی یہی ہے کہ مل جل کے اس مسئلے کا جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے ٹاکس کے ذریعے، اور اس میں پاکستان کا رول کلیدی ہے. ان کو ٹاکس کا مطلب ہے، چاہے اب تو دیر لگے گی نا، لیکن جب بھی ٹاکس ہوں گی، اور پاکستان نے یہ اس بات کا اخلاص آلریڈی اس کا ثبوت دے دیا ہے. جب لاسٹ ٹائم قطر میں بات چیت ہوئی تھی تو آفٹر آل یہی فوج اور یہی ISI لے گئی تھی نا ان کو قطر میں. اس کے بعد مری ٹاکس میں بھی پھر پاکستان کی فوج ہی اور ISI لے کے گئی اور گورنمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو صرف اس بات کی جلدی ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا. لیکن یہ غلط سوچ ہے کہ بندہ یہ توقع کرے کہ پاکستان حکم دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی امریکہ ہمیں جلد بازی میں نظر آ رہا ہے. دوبارہ سے اپنے پر واپس آ جاتے ہیں. مسعود خان صاحب، امریکی صدر نے آج جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی بات کی تھی کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، پاکستانی علاقوں میں جو ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، ابھی میں نے خورشید قصوری صاحب سے بھی جو بات کی، آپ ان سے اگری کرتے ہیں؟ کیا یہ انسانیت کی خدمت ہے؟ یہ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈرونز ٹیکنالوجی کا استعمال انسانیت کی خدمت نہیں بلکہ انسانیت کی نفی ہے، اور انسانیت کے لیے توہین کا سبب بنتی ہے. امریکہ نے بارہا پاکستان کی سرزمین کو نشانہ بنایا ہے اور اس سے کئی لوگ متاثر ہوئے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کے اس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. پاکستان کی خود مختاری کو ضرب لگی ہے، اور انسانی قوانین جو ہیں، بین الاقوامی انسانی قوانین یا ہیومینیٹیرین لا، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. تو یہ کسی طریقے سے بھی انسانیت کی خدمت نہیں ہے. پاکستان کی حکومت نے جائز مطالبہ کیا ہے کہ ڈرون حملے
یقیناً ختم ہونے چاہیے اور اس کے بعد انہیں نہیں دہرانا چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کسی بھی طریقے سے اس وقت آ رہا ہے وہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے۔ بہرحال ایک بریک لے رہے ہیں، مسعود خان صاحب اور خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اس بریک کے بعد بلوچستان میں ڈرون حملے کے بعد جو پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی پالیسیز دنیا بھر میں امن کس طرح سے لا سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جو امریکی رویہ ہے، کیا وہ امریکہ کے جو پرامن مقاصد ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ خورشید قصوری صاحب، اس بار ڈرون حملوں پر پاکستانی قیادت کافی غصے میں ہمیں دکھائی دی۔ وزیر داخلہ کے بیانات اور پھر آرمی چیف کی تشویش اس کی تازہ ایک مثال ہے۔ کیا پاکستان کے اس رد عمل سے مستقبل میں امریکہ ڈرون حملوں سے متعلق کچھ سوچے گا، ڈرون حملے رکیں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سے معاملات پہ کہ امریکہ میں ایک جو فیکٹر ہے نا اس ڈرون کا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس سے تعلق ہے، کیونکہ وہاں ٹرمپ یہی کہہ رہا ہے کہ بڑی کمزور حکومت ہے، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم کمزور نہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، لیکن اس سے باہر صورت ان کی کمزوری نظر آتی ہے اور ان کی اس پالیسی کا فیلئر، کیونکہ یہ خود کوارڈریلیٹرل کوارڈینیشن گروپ جو چین، پاکستان اور امریکہ افغانستان کا ہے، اس میں ہفتہ 10 دن پہلے تو یہی کہتے رہے ہیں کہ وہ راستہ صرف ایک ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی کا، استحکام کا، کہ وہ یہ کہ بات چیت کے ذریعے افغانستان کا جو ہے مستقبل طے کیا جائے۔ بات چیت کے ذریعے کیا مستقبل طے ہو سکتا ہے؟ مسعود خان صاحب، اوباما یہ کہا کہ ہر ایک انسان کی جو جان ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن اعداد و شمار پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو امریکہ نے قبائلی علاقوں میں 2014 میں جو ڈرون حملے کیے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر 1100 سے زائد افراد ہیں جو کہ بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، ان کا خون بہایا ہے۔ کیا صرف جنگ سے نکلنے کا جو راستہ، جنگ ہی ہم یہ کہیں گے کہ وہ امن کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں امریکہ کے پاس؟ ہر انسان کی زندگی اہم ہے، وہ فاٹا میں ہو، بلوچستان میں ہو یا پاکستان کے طول و عرض میں ہو۔ جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے اس سے جس علاقے میں اسے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس میں جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے، لیکن پورے پاکستان میں بھی خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اور دہشت گرد رد عمل کے طور پر پاکستان کی سرزمین میں کسی بھی علاقے کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں اور کسی بھی گروپ کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں سویلین معصوم نہتے لوگ مارے گئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ ڈرون حملے ختم کر دینے چاہیے۔ اب بھی جو لیٹسٹ ڈرون حملہ ہے اس کے بعد پاکستان نے جائز طور پر مطالبہ کیا ہے کہ اب ڈرون حملوں کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے حملوں سے ایک طرف نقصان تو ہوتا ہی ہے، دوسری طرف دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملتی۔ جی، ان حملوں سے بالکل نقصان ہوتا ہے۔ خورشید قصوری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر کل ہم نے جو دیکھا، وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ افغان مہاجرین کو نکال کر پھینکا جائے یہاں سے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاک افغان تعلقات کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے وہ زبان پسند نہیں ہے جو زبان انہوں نے استعمال کیا نا، جو اردو زبان میں چھپا ہے، دھکے دے کے اس قسم کی بہت غلط زبان ہے۔ دیکھیں، یہ بات یہ پاکستانی قوم نے بہت سیکریفائس کیا ہے افغان مہاجرین کے معاملے میں، اس پہ پانی تو نہیں نا پھیر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان کو رجسٹر بھی کرنا چاہیے، جو فیک ڈاکومنٹیشن ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، اور انٹیریئر منسٹری کی یا منسٹر کی یہ جو کوشش ہے کہ جی ان کو پاسپورٹس جو ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈز وہ جینوئن ہونے چاہیے اور جو فیک ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے، یہ تو باتیں سمجھ آنے والی ہیں۔ لیکن ریفیوجیز کو دھکے مار کے آپ نکال دیں گے، یہ تو یورپین لیڈر کوئی نہیں کہہ رہا، سوائے جو آسٹریا میں شکر ہے وہ بندہ ہار گیا ہے، جو بھی پریزیڈنشل الیکشن میں سیریا میں یہ آسٹریا میں آیا تھا، جو کہہ رہا تھا ریفیوجیز کو باہر نکال دیا جائے۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جو شام کے ریفیوجیز آئے ہیں اور قصوری صاحب، آپ اس بیان نہیں کرتے، آپ اتفاق نہیں کرتے، خاص طور پر جو زبان استعمال کی گئی اس کی وجہ سے؟ نہیں، میں جو یہ بیان بالکل ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں اس قسم کا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ بیان ان کو واپس لینا چاہیے کہ دھکے مار کے باہر نکال دیں۔
جی بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور مسعود خان صاحب آپ شکریہ۔ امریکی صدر براک اوباما پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر واقعی عالمی امن چاہتے ہیں اور نیوکلیئر ہتھیاروں سے دنیا کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آغاز اپنے یہاں سے ہی کرنا ہوگا، پہلے امریکی پالیسیاں درست کریں گے جس کے بعد دنیا خود بخود سدھر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔